अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू प्रोग्राम पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का बहुत मशहूर फिक्रा है कि एक जरदारी सब पर भारी, लेकिन अभी लेटली हमने देखा कि वो एक जरदारी पूरी पीडीएम पर भारी हो गए और जो इस्तीफों का बॉम्ब उन्होंने इमरान खान साहब पर गिराना था और इमरान खान साहब की हुकूमत से इस्तीफे लेने थे, वो अब बहस इस तरफ डाइवर्ट हो गई है कि आप इस्तीफे देंगे या हम देंगे, आप नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। और वो जो मरियम साहिबा कहती थी कि इमरान खान साहब दिल ही दिल में खुश होते हैं कि आहा हा 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई, तो वो वाकई में लड़ाई हो गई। किसी ऐसी घड़ी में उन्होंने ये बात कर दी गालिबन कि ये वाकई इनका शिराजा बिखर गया। और कल राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत से उन्होंने 3 अहम सवालात किए हैं। वो सवालात क्या हैं? लेट्स वॉच। जी, तो राना सनाउल्लाह साहब का शिकवा बजा है कि भाई एक क्लोज डोर मीटिंग थी और उसको फौरी तौर पर मीडिया पर किसने नशर किया, किसने मीडिया को लीड दी, और ये कि नुस्खा कीमिया आखिर किसने पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को सिखाया कि 7 वोट एक ही तरीके से बैक वक्त कैसे ज़ाया करने हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि NA 249 का जो अब 29 अप्रैल को इंतखाब होने जा रहा है कराची में, उसमें पीपल्स पार्टी की भी खबरें आ रही हैं कि वो भी अपना कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल साहब के अगेंस्ट खड़ा करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में फ़ारूक हबीब साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रेलवेज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ हैं, और इलेक्शन कमीशन में वो गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस लेकर भी गए हैं, इस पर भी उनसे बात करेंगे। उनके साथ हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बात की कि एक जरदारी सब पर भारी का नारा तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत लगाया जाता है, लेकिन इस बार ये एक जरदारी पीडीएम पर भारी पड़ गए। कुंडी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में शिकवा किया है कि क्यों पीपल्स पार्टी इस्तीफे इकट्ठे करके बाद में अपनी बात से फिर गई, और जरदारी साहब की जो तकरीर है, जो एक ऐसी मीटिंग जो कि हमारी खुफिया थी, वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी दौरान मीटिंग। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस शिकवे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट की आपने बात की, जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, उन्होंने एक इस नज़र में बात की जब मरियम नवाज साहबा ने कहा कि शायद उनकी बेल जो है हुकूमत प्रेशराइज करके नैब को और कोर्ट्स को कैंसिल करना चाहती है। उसके तनाज़र में जरदारी साहब ने कहा कि आप नवाज शरीफ साहब की बेटी नहीं है बल्कि मेरी बेटियों की तरह हैं। अगर आप जेल गई तो मैं भी आपके साथ जेल जाऊंगा। मैंने पहले भी 14 साल यहाँ पर जेल काटी है और हम सबको जेल बहुत तहरीक शुरू करनी चाहिए, फिर हमें भी सबको जेल न जाए और मियाँ साहब को भी आना चाहिए। खुदा उनको सेहत दे, हर मुसलमान को खुदा सेहत दे, और फिर जो है हम सबको जेल बहुत तहरीक शुरू करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले फारूक साहब बैठे, मैं इनके वज़ीर आज़म साहब को भी दुआ गो हूँ और उनके जो वाइफ है उनके भी लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुआ गो है और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ गो है कि खुदा उनको जो है वो सेहत याब करे। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन जो है सेहत हर किसी की हमें अजीज है। तो ये चीज़ जरदारी साहब ने की। अगर राना सनाउल्लाह साहब क्या देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। हमें पहले कहा गया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, और उसके बाद हम उस चीज़ के लिए तैयार थे। अचानक उस मीटिंग में कहा गया कि लॉन्ग मार्च के साथ आप इस्तीफे भी दें। हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि हम अपने पार्टी की CC में जाएंगे, हम उनसे इजाज़त लेंगे, फिर हम इस्तीफों के ऑप्शन पर बात करेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि जो इस्तीफे जो हैं वो एक एटॉमिक बम के तौर पर आप इस्तेमाल करें। हमने PDM से कहा था कि आपको इस दौरान जब तक हम इस्तीफे नहीं देते और आखिरी हरबा हम इस्तेमाल नहीं करते, जो भी हम जमहूरी प्रोसेस है उसका हमें साथ देना चाहिए। और आप देखेंगे, अब जब इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें मेजॉरिटी जो है अपोजिशन जीती। आप देखें जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब की नेशनल असम्बली में वो मतलब है कि फेडरेशन से जो है इस्लामाबाद से वो सेंटर बने, और फिर जिस तरीके से वो चेयरमैन सेनेट बने, मतलब है कि उसके साथ वो रिजेक्ट कर दिए। यहाँ पे कुंडी साहब 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल नून लीग की जानिब से एक शिकवा भी किया आप लोगों से कि आपके सेनेटर्स को किसने ये नुस्खा कीमिया का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि किसने ये नुस्खा कीमिया दिया था कि आप नामों पर मोहर लगाएं और लिहाजा आपके वोट ज़ाया हो गए। और दूसरा सवाल ये कि जरदारी साहब ने जब मरियम को ये कहा कि आप भी मेरी बेटी हैं और मैं 14 साल जेल में रहा हूं, तो उन्होंने बताया कि किसकी वजह से रहे हैं?
کیا پتا اسی وجہ سے آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. زرداری صاحب پھر پولیٹیکل گیم کے تو ماسٹر ہیں نا. دیکھیں ہم ماضی میں بھی نہیں جاتے, ہم آگے جانا چاہتے ہیں. ماضی اگر باتیں کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کرے, نون کرے یا پی ٹی آئی کی باتیں کریں, تو ہمارے لیڈران نے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی باتیں کی. میں پہلے کی طرف کہوں گا, پھر میں فاروق صاحب بیٹھے ہیں, ان کے لیڈر نے بھی کئی باتیں کی ہوں گی, اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کی ہوں گی. ہم تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہم بدلا لینا چاہتے ہیں. ووٹ آپ نے جان بوجھ کے دوسری ضائع کیے ہیں آپ کے سینیٹرز نے, نہیں, جو نون لیگ کے ہیں. کوئی بھی جان بوجھ کے ووٹ ضائع نہیں کرتا. سیکرٹری سینٹ نے کہا تھا کہ آپ پورے باکس میں جدھر بھی اسٹیمپ کریں آپ کا ووٹ گنا جائے گا. ہم کل عدالت میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہمیں اپنے عدالتوں میں پورے یقین ہے. ماضی میں اس کی پریزیڈنٹس موجود ہیں اور آپ بہت جلد دیکھیں گے یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. فاروق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کو کتنا لائکلیہڈ لگتا ہے اپوزیشن کا یہ کیس جیتنے کا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ اور دوسرا میں آپ سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ضمنی انتخابات کی آمد ہے اور 29 اپریل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ NA 249 میں جو انتخابات ہیں وہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, اور پیپلز پارٹی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کریں. لیکن وہاں سے جو آپ نے آفریدی صاحب کو کھڑا کیا ہے, ان کی وجہ سے کل آپ کے پی ٹی آئی کے ایک رکن سندھ اسمبلی استعفیٰ دے گئے ہیں, شہزاد ایوان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ نوشہرہ والا ایپیسوڈ ہی ریپیٹ ہو جانا ہے. تو کیوں غلط ٹکٹس پی ٹی آئی دیتی ہے ہر بار اس طرح سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی, میں ذرا اس پہ بات کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو آپس میں گلے شکوے ہیں, یہ ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی ہے. ایک کا بازو ٹوٹ گیا تھا, ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. گربان ہوئے ہیں ایک دوسرے کو, جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف پاکستان آئے تو پھر مل کے جدوجہد ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان نہیں آئیں گے. مریم جو ہے وہ پاپا کو بچا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں پاکستان نہیں لے کر آؤں گی پاپا کو. فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہیں ہوں گے تو لانگ مارچ نہیں ہوگا. تو لہذا پی ڈی ایم کی کہانی تو اب تمام ہو گئی ہے. پی ڈی ایم دفن ہو چکی ہے, ماضی کا قصہ بن چکی ہے. پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پالیٹکس کرنی ہے. انہوں نے سندھ کی حکومت چھوڑنی ہے, نہ انہوں نے وفاق کی حکومت چھوڑنی ہے. ان کو ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح اسمبلی کے اندر آ کر اور الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. الیکٹرانک ووٹنگ کرانی ہے, بائیو میٹرک سسٹم کے تحت چلنا ہے, یا آگے اور سسٹم کو جو الیکشن قوانین ہیں اس کو مزید بہتر بنانا ہے, تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی کسی کے اوپر الزامات نہ لگا سکے, اعتماد کا اظہار ہو. اب آپ جو رانا ثناء اللہ کے گلے شکوے بتا رہی ہیں, وہ رانا ثناء اللہ کی تو زبان استعمال ہو رہی ہے نا. گلے شکوے تو وہ نواز شریف کے ہیں. وہ 3 چیزوں کی ان سے پوزیشن مانگ رہے ہیں کہ استعفے اکٹھے کیے, اب اعتراض کی وضاحت کریں. یہ بات طے ہوئی تھی کہ پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. چیئرمین سینٹ کے اوپر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی نہیں ان کا ساتھ دے رہی. پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی لائیو تقریر نشر کرنے پر وضاحت دے. تو اتنی زیادہ وضاحتیں انہوں نے ان سے مانگی ہوئی ہیں کہ یہ انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ ہم CEC کے بعد جواب دیں گے, اور وہ ان سے وضاحتیں مانگ رہے ہیں. تو لہذا یہ NA 249 میں جو آپ کی پارٹی, چڑھتے نظر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو NA 249 میں اختلاف سامنے آ رہا ہے, آپ کے جو شہزاد ایوان صاحب کل ریزائن کر گئے, آپ ذرا اس کا جواب دیں, اور پھر ہم پوچھتے ہیں زرداری صاحب کا بھی, کنڈی صاحب سے, کہ یہ آگے کیا وہ دیکھ رہے ہیں. جب پارٹی ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی سے بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے خواہاں ہوتے ہیں. جو ہمارے MP صاحب ہیں, وہ MP صاحب بھی کہیں نہیں جائیں گے, وہ پارٹی کے ساتھ ہوں گے. ابھی جن کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے, امجد آفریدی جو ہے وہ ہمارا پارٹی کا پرانا کارکن ہے, پارٹی کا ورکر ہے. ورکر کو پارٹی نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے اور وہ الیکشن لڑے گا, اور جو کسی کے تحفظات ہوں گے وہ مل بیٹھ کے ہم اسے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن انتخابات کے اندر ہماری ٹیم ایک ٹیم بن کے اترے گی. لیکن آپ کے جو شہزاد ایوان صاحب ہیں, ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہ صاحب UC کا الیکشن بھی ہار گئے تھے 2015 میں, اور 2018 میں جب ان کو NA 225 کی ماڑی سے ٹکٹ دیا گیا تھا تو وہاں پر بھی یہ جیت نہیں سکے گے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہار جائیں. لیکن بہرحال کنڈی صاحب کی طرف ہم واپس آتے ہیں. کنڈی صاحب, یہ اب زرداری صاحب نے اچانک سے میاں صاحب کی واپسی کا جو تقاضا ہے کیوں کیا ہے؟ نون لیگ تو اس پہ مینلی پریشان ہے نا, اور اسحاق ڈار صاحب بھی بہت غصے میں تھے, جو 2 دن پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں. آپ لوگوں کو اب پتہ چلے کہ میاں صاحب کا واپس آنے کا کوئی پلان نہیں ہے, اور وہ واپس آئیں تو تحریک میں جان پڑتی ہے.
देखें, ये मियाँ साहब का और उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है कि मियाँ साहब कब आते हैं, कब क्या करते हैं। अब तो ये पीडीएम का भी मसला है, नहीं? नहीं, देखें, मियाँ साहब को मैंने पहले ही आपके फेज में कहा था कि खुदा अल्लाह ताला को सबको सेहत दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे जो इलाज है या ऑपरेशन करना था कोरोना की वजह से लेट हो गया है, तो हम तो कह रहे हैं कि खुदा उनको सेहत दे। और जैसे वो सेहतयाब होते हैं, वो हमारा ख्याल ये है कि मियाँ साहब का पाकिस्तान में रहना हुकूमत के लिए ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा बनिस्बत जो है वो बाहर रहना। टोटली और बिल्कुल सही। और उसमें मैं ये देखें, हुकूमत की बौखलाहट उस वक्त थी कि जब आप देखें जिस तरीके से बौखलाहट में हुकूमत ने मियाँ साहब को बाहर भेजा, बाद में मुख्तलिफ, जैसे भी आप कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट है, तो इस तरह हुक्मरान जमातों की भी कुछ लोगों की स्टेटमेंट कुछ एक थी, कोई किसी की दूसरी थी। फिर कहा गया कि जी वो हमें गलत बताया गया, और फिर पता चला कि जी वो तो उनके अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने भी ये कहा कि जी बिल्कुल उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है। फिर इनके अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी कहा कि वाकई ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल ठीक है और खराब तो है। उस वक्त अगर बाद ना में कहा गया भेजते कुंडी साहब, उस वक्त अगर खान साहब स्टैंड ले लेते बिल फर्ज, जिस तरह इनकी पार्टी के बहुत से लोग, काबीना के बहुत से मेंबर्स कह रहे थे कि ना जाने दें, ये आपको धोखा दे के जा रहे हैं, उस वक्त अगर खान साहब स्टैंड ले लेते, तो क्या आज आप सब समेत मेरे हम सब आज इमरान खान के खिलाफ ना खड़े होते कि देखें आप में तो जरा इंसानियत नहीं, आपने मियाँ साहब का जरा एहसास नहीं किया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, आप डॉक्टर है ना, मैं डॉक्टर हूँ ना, फरोख साहब डॉक्टर है। हम तो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक ही बात करेंगे ना, क्योंकि उस वक्त जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही थी, डॉक्टर्स जो बता रहे थे या उनको कहा जा रहा था कि आप इस तरह बताएं, वॉट एवर सिचुएशन इज, उनके मुताबिक जो है, जो उनके टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक। कौन कह रहा था डॉक्टर्स को कि आप इस तरह बताएं? एनी आइडिया? मैंने आपको कहा अगर कहा जा रहा था, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो तारीख बताएगी ना आप, और हम इस जिंदगी दे हमें, हम उसमें हैं। क्योंकि जब अगर हुकूमत ये कह रही है कि हमें गलत फीडिंग गई, प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात है ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें गलत बताया गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे गलत बताया गया है, तो फिर हम उस पर क्यों भी करेंगे जी। वज़ीर-ए-आज़म साहब को अगर अपने डॉक्टरों ने, उनके अगर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने, उनके अपने शौकत खानम के डॉक्टरों ने अगर उनको गलत बताया है, उनकी रिपोर्ट ने गलत की है, तो बिल्कुल ठीक। तो ये था कि पहले उनको निकाल देते, उनको सस्पेंड कर देते कि आपने क्यों गलत फीडिंग की है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि अब जरदारी साहब ने तो बहुत लेजिट डिमांड रखी, और मैं बिल्कुल उनके साथ इस डिमांड पे खड़ी हूं कि हुकूमत पर तब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा अगर फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब और मियां साहब तीनों पाकिस्तान में मौजूद होकर मिलकर इसको लीड करें। तो कोई नून लीग ने इस पर आमादगी का इजहार किया? देखें, कुछ होती है ख्वाहिशात और कुछ होती है प्रैक्टिकल चीजें। हमारी ख्वाहिश है कि हम ये कहते हैं कि मियाँ साहब सेहतयाब हों, वापस आएं। बिल्कुल, अगर मियाँ साहब इस पीडीएम की तहरीक में शामिल होते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत इसमें जो है वो पॉजिटिव चीज होगी, हमें सपोर्ट मिलेगी। लेकिन तो आएंगे या नहीं, ये अभी पता नहीं है। देखिए, ये फैसला पीएमएलएन का जो अंदरूनी फैसला है, पीएमएल ने फैसला करना है कि मियाँ साहब ने आना है नहीं आना है, मियाँ साहब ने फैसला करना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में रहेंगे फिर आप लोग? आपको लगता है कि आगे जाकर आप पीडीएम का हिस्सा रहेंगे? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, पीडीएम बनाई किसने, पहले उस पर जाएं। पीडीएम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई, जब उन्होंने इस्लामाबाद के मेरिट होटल में एक फंक्शन किया था, एपीसी का इजलास बुलाया था, वहां पर पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी। अब मुझे बताएं कि जिस इमारत की कोई बुनियाद रखता है या अपना घर बनाता है, क्या वो उस इमारत को गिराएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो गए लाहौर अपोजिशन लीडर से मुलाकात करने के लिए, शहबाज शरीफ साहब से कई दिन रहे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। वो मिले उनसे, उन्होंने कहा कि आप अपोजिशन लीडर हैं, आप बड़ी जमात है पार्लियामेंट में, आप बुलाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नौजवानों का है। तो उन्होंने चेयरमैन बिलावल को टास्क दिया, और आप देखेंगे उसमें उन्होंने वो तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीडीएम टूटे, हम पीडीएम के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत जो है घर में भी जो है वो ऊंच नीच हो जाती है, बिल्कुल ठीक। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, आप जरा बताएं जी। वो कहते हैं कि आप तो बौखलाहट का शिकार थे भी और हैं भी, और ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हुकूमत तो इस कदर बौखलाहट का शिकार है, हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी डरी हुई है हमसे, कि जरा सी पीपल्स पार्टी से हमारी अनबन हुई तो ये तो खुशी से छलांगे मार रहे हैं। और आगे इलेक्शन कमीशन में आप ये क्या देख रहे हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस है, क्योंकि आप कमल शौजब और मलिका इसको लेकर गए हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पीडीएम अगर इन्होंने बनाई है तो पीडीएम से इनको निकालने की बातें क्यों कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब? उसका तो ये जवाब नहीं ना। वो कहते हैं जी कि हम पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल देंगे अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। तो अब पीडीएम भी लगता मुझे मकबूजा हो गई है फजलुर रहमान और नून लीग के हाथों, उसके ऊपर जो है वो कब्जा हो गया है।
اور بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب یہاں یہ ان کو نکال دیں، یہ کہ ہم نکال دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے گی اور نون لیگ اس سے علیحدہ ہو جائے گی. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ان کے اپنے کول و فیل کے اندر جو ہے وہ تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے. اب پی ڈی ایم برائے نام ایک نام ضرور رہ گیا ہے، لیکن پی ڈی ایم نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس سے کسی کو خطرہ ہے، نہ ہمیں شروع دن سے ان کو معاملہ تھا. 11 جماعتوں میں سے 5 جماعتوں کا تو ایک نمائندہ وہاں پہ نہیں ہے. یہ مجھے بتایا نا، یہ انسن نورانی کا کسی ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر کوئی ایک چیئرمین بھی ہے، وہ ایک کونسلر بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں. 5 جماعتوں کے لوگ جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ استعفے دے دیں. یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے، جو ان کو غیر جمہوری رویے کی طرف مجبور کر رہا ہے. جہاں تک رہی بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے سامنے کیس ہے. گیلانی صاحب کا بیٹا جو ہے وہ رنگے ہاتھوں واردات ڈالتے پکڑا گیا، اس کی ویڈیو سامنے آ گئی. اس ویڈیو میں لین دین کے معاملہ سامنے آ گئے، ناصر پیسے حسین نہیں شاہ لے رہا کے ساتھ تھا، بات وہ چیت کہتا ہے میں سامنے تو آ گئی. ووٹ ضائع کرنا سکھا رہا تھا، پیسے نہیں لے بس دے رہا تھا. ووٹ ضائع کرنے کا بھی جو ہے الیکشن ایکٹ کے شک نمبر 156 170 کے تحت اس کی بھی سزا ہے. ٹھیک ہے 3 سال سے زائد کی سزا ہو سکتی ہے، 5 لاکھ روپے سے اوپر کا جرمانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں. 168 کے تحت کسی کو رشوت آفر کرنا کسی کینڈیڈیٹ کا، یا کینڈیڈیٹ کے بہاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صاحبزادہ آفر کر رہا تھا، تو اس کے اوپر بھی وہ شک لاگو ہوگی. سیکشن 9 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس بے شمار پاورز ہیں، وہ گیلانی صاحب کا نااہل قرار دے سکتے ہیں، اس سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن کروا سکتے ہیں. اب یہ تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ان کا کام تھا. ٹھیک ہے کرپٹ پریکٹسز ہوئی، اس کے واضح ثبوت موجود ہیں. ٹی وی پر آ کر انکشافات خود تسلیم کیا ہے گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے. اس کے اوپر اب الیکشن کمیشن کو بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہوگا. ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ دونوں کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، فاروق حبیب صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب لازمی طور پر نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا بیٹا رنگے ہاتھوں ووٹ ضائع کرتے ہوئے سکھاتا ہوا پکڑا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ووٹ ضائع کرنا انہوں نے ایسا سکھایا کہ ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے بھی ووٹ ضائع کر دیے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں. جبکہ دوسری طرف فیصل کریم کنڈی صاحب بھی 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی اپنا کیس جیت کر نئے چیئرمین سینٹ کے طور پر آئیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ایم ایل این کی ترجمانی کرتے ہوئے اس افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بہت جلد بازی میں غلط فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا جائے. اس کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تھی تو نہ دے. اور ناظرین، اب آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ذرا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی تیاری نہ ہونے کا موقف سنواتے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ تو ہم پر یوں گرج برس رہے ہیں کہ گویا ان کی بہت تیاری تھی، ان کی تو لانگ مارچ کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی. آئیے ذرا سنتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر، سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری جنرل JUI جناب غفور حیدری صاحب. آپ سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اور ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب عارف حمید بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. غفور حیدری صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. یہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ الیکشن میں؟ اگرچہ 2015 میں بھی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 4 ووٹ ضائع ہوئے تھے، لیکن گیلانی صاحب کے 7 ووٹ ضائع ہوئے. آپ کے ساتھ تو کوئی خنجر گھونپا ہے جس نے بھی غداری کی ہے. پتہ چلے کون ہے؟ دیکھیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں بدترین ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اور جب ہم حال میں داخل ہوئے تو بوتھ میں کیمرے لگے ہوئے تھے. وہ تو خیر اکھاڑ دیے گئے تھے جی. اس کے بعد پھر چیئرمین کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی کوئی 1 ووٹ تو ڈائریکٹ خراب ہوا، لیکن 7 ووٹ بھی اس لیے مسترد ہوئے کہ گیلانی صاحب کے نام کے اوپر انہوں نے مہر لگائی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم تو سمجھے کہ اب ان کو نصیحت ہو گئی، وہ یہ سمجھ گئے تو ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں یہ ووٹ ضائع نہیں ہوں گے.
لیکن وہ ووٹ ضائع بالکل بھی نہیں ہوئے، لیکن حکومتی امیدوار کو مل گئے سر. لیکن اب رانا اس کے لیے اب یہ ہے جی پلیز. اب اس کے لیے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کوئی کمیٹی بنائے، تحقیقات کرے کہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یہ لوگ، تاکہ ان کا احتساب ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی ضرورت نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن غفور حیدری صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں معلوم. رانا ثناء اللہ صاحب کل فرما رہے تھے کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے، یعنی غفور حیدری صاحب جانتے ہیں کہ وہ نہ پیپلز پارٹی میں سے کسی نے غداری کی ہے، نہ پی ایم ایل این میں سے. وہ کے پی اور بلوچستان میں ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ گڑبڑ کی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسی بات وثوق سے نہیں ہے. اور پی ڈی ایم اب ہے اتحاد، اور اتحاد کے کسی بھی جماعت کے بارے میں کسی ثبوت کے بغیر انگشتمائی کرنا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. جن دوستوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. جن دوستوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. اچھا غفور حیدری صاحب، ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. آج مریم صاحبہ بھی پریس کانفرنس میں جو آپ کے ساتھ مشترکہ ان کی پریس کانفرنس ہوئی، فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو عوامی مفادات کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ یہ نیب تو ایک کٹ پتلی ادارہ ہے، اور مریم صاحبہ کی جو 26 مارچ کو پیشی ہے نیب میں، اس سے ثابت ہو گیا ہے ہمارا موقف کہ یہ ادارہ ہے ہی غلط اور خراب. تو یہ تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا کہ مریم صاحبہ کی نیب میں پیشی عوامی مسئلہ کیسے ہے؟ دیکھیے، ہم نے تو روز اول سے نیب کے ان کالے قوانین کی مخالفت کی، مگر چونکہ ہماری پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے تو اس طرح کے غلط قانون بنتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی اچھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ قوانین کا یہ ادارہ صرف اپوزیشن کے احتساب کے لیے ہے. حکومت کی طرف آپ دیکھیں تو سارے گند ہے، ہوا خراب ہے، کرپشن پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں. انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں ہم سب کے سامنے ہیں، اور آٹا اور چینی کے مسائل سب کے سامنے ہیں. فارن فنڈنگ جو ہے اب تک الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو یہ ادارہ ایسا ہی ہے. تو صرف 2018 تک تو آپ خود بھی حکومت میں تھے. اگر نیب اتنا ہی برا اور فارغ اور کٹ پتلی ادارہ تھا تو آپ اس کو ختم کر دیتے. آپ بالکل حکومت میں تھے، ساتھ آپ کی تمام آج جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت میں تھیں باری باری. ٹھیک ہے، ماضی میں کوئی اس طرح اندھادھند کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی تھی. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کا کوئی تھوڑا بہت ایک دوسرے کو درگزر کر دیا کرتے تھے. آپ جو سمجھے، لیکن اس طرح نہیں کہ صرف اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالے اور حکومت صحیح سلامت. جی اچھا، اب میں عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. بھٹی صاحب، یہ غفور حیدری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کافی پر امید ہے کہ وہ گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرا دیں گے. آپ بہت گہری سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو غفور حیدری صاحب کو بھی میرا سلام. اور غفور حیدری صاحب بڑے معصوم آدمی ہیں، ان کو میں نام بھیج دیتا ہوں. نون لیگ کے کن کن لوگوں نے ووٹ ان کو نہیں دیے، اگر انہیں نہیں معلوم. نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف رضا گیلانی یا محترم غفور حیدری صاحب کامیاب ہوں. اگر یہ ہوتے ہیں تو پھر انہیں استعفوں سے پیچھے ہٹنا پڑنا تھا، لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا پڑنا تھا. یہ تو ایک حکمت عملی کے تحت ساری پالیسی بنائی گئی. میں تو حیران ہوں، اتنے زیرک سیاستدان ہے. اور غفور حیدری صاحب، چلو یوسف رضا گیلانی کے تو نام سے ووٹ چل گئے، وہ غلط تھے یا صحیح ایک الگ آرگومنٹ ہے. ان کے تو ووٹ کم ہوئے، وہ 51 سے 54 کیسے رہ گئے؟ یہ تو ایک راکٹ سائنس ہے، کیونکہ ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے ہیں، وہ تو پڑے ہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت انہیں دیوار سے لگایا گیا، کیونکہ ان کے ذریعے وہ مدرسوں کے بچے لانا چاہ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے، جو میری اطلاع ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوتھ نہیں لینا چاہیے، استعفے دینے چاہیے. اچھا، تو میری ذاتی خیال ہے
ان کے ساتھ ان کے ہی اپنے پرانے، جیسے کسی لاسٹ ٹائم انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا تو آصف علی زرداری نے این آر او لے لیا تھا، نواز شریف بیرون ملک چلے گئے تھے، تو مولانا صاحب کا نام رکھا ہوا اور ان کے بچوں کا نام انہوں نے این آر او لینے کے لیے، تو جس دن اب بھی پیپلز نون لیگ کی ڈیل ہو گئی، مریم جو آج آگ برس رہی تھی وہی نواز شریف کی وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرے گی۔ میں غفور حیدری صاحب صاحب میں ان سے صرف یہ پوچھیں کہ اس کا 1 سال ٹویٹر خاموش کیوں رہا؟ کیا این آر او نہیں تھا وہ؟ کیا این آر او نہیں تھا؟ تو دوسری جو نیب کو جو فرما رہے ہیں 2008 سے 18 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، مجھے ایک بندہ بتا دیں نیب نے کرپشن میں پکڑا ہو، چلو اپوزیشن کو پکڑا ہو، اس وقت تو کرپشن ہی لیگل تھی، قمر نواز صاحب خود پیسے لیتے تھے۔ تو غفور حیدری صاحب کو چاہیے اتنے زیرک سیاستدان ہے پتہ کرے کم سے کم میر جعفر ہے کون، یہاں پہ سامنے آپ کو ووٹ ڈالے۔ بالکل صحیح، وہ بھی انہوں نے بیان کیا نا کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جائیں، تو پہلے بہت آسانی سے وہ جسے عمران خان تو خیر مکمکہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی حکومت سے بھی یہ سوال بہت جائز بنتا ہے کہ حکومت میں اس وقت جو موجود لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہوئے جن کی خبریں گرم ہیں ان پر بھی تحقیقات اسی شد و مد سے ہونی چاہیے جس طرح اپوزیشن پر ہو رہی ہیں۔ غفور حیدری صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے وہ پی ایم ایل این کی ہی بہاف پر بات کرتے ہیں، تو نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لانگ مارچ کو اس طرح سے فوراً ابرپٹلی ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ سو اناؤنس تو فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا کہ ملتوی ہو گیا ہے، تو کیا یہ آپ کی طرف ہے تنقید کا نشتر؟ جی غفور حیدری صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف رکھتی ہوں۔ دیکھیں پی ڈی ایم نہ عوام کے لیے اکٹھی ہوئی تھی، ان کا مقصد تھا بلیک میل کر کے این آر او لینا حکومت سے، ایک کڑوا سچ ہے یہ۔ جب سے اے پی سی ہوئی ہے مجھے ایک بندہ بتا دیں پیپلز پارٹی کا گرفتار ہوا، ایک سنگل۔ خورشید شاہ صاحب پہلے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کے اربوں خربوں کے کرپشن کے الزامات ساری دنیا لگاتی تھی کہ اربوں پکڑے گئے بے نامی خلودے والے، کوئی ایک بندہ نہیں پکڑا گیا، ان کو مل گیا، اسی وجہ سے وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے، اور پی ڈی ایم کے آخری حصے میں آ کے انہوں نے کہہ دیا جی میں استعفیٰ تب دوں گا، ہم دیں گے جب نواز شریف صاحب آئے۔ تو نواز شریف صاحب نے تو پاکستان آنا نہیں تھا، انہوں نے سنا کہا کہ خیالوں میں کہ جی بٹو اگر زندہ تو بٹو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے گا تو میں بھی آ جاؤں گا پاکستان، تو بٹو تو نہیں آ سکتے ایئرپورٹ پہ۔ تو میرا خیال ہے یہ اپوزیشن صرف عمران خان کے بغض مافیا میں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کرپشن اب بھی ہو رہی ہے اور احتساب بھی بہت احتساب نہیں ہو رہا، یہی عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ بات ہے کہ وہ صاف اور شفاف کا نعرہ لے کے چلے۔ بالکل ٹھیک بھٹی صاحب، یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا رول بھی بہت اہم ہے، ڈسکا الیکشن میں تو ہم نے انہیں بہت ایکٹیو دیکھا، لیکن وہیں پر سینٹ انتخابات میں جب سپریم کورٹ نے بھی اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ کیا اور عمران خان کے اس موقف کی تائید کی کہ کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم نکالنا چاہیے کہ جس کے ذریعے انشور ہو سکے کہ کوئی دھاندلی نہ ہو، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو بھی کریں، تو اس میں وہ ہمیں اتنے پیشنیٹ نظر نہیں آئے، اور ابھی بھی جو کہا جاتا ہے کہ ان کا خاص کنیکشن ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور آخری سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے آخر خود ہی تو ان کو اپوائنٹ کیا ان کی حکومت نے، تو اب کس بات کا شکوہ ہے؟ عمران خان کے ارد گرد جو ان کے خوشامتی دشمن ہے نا، عمران خان کو پی ڈی ایم مار ہی نہیں سکتی، نہ چیلنج ہے۔ تو عمران خان جب گریں گے اپنے ان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں گریں گے، اپنے نااہل ایڈوائزروں کے، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان کا ایک اعلیٰ بیوروکریٹ ان کے خلاف سلطانی گواہ بنے گا، سلطانی گواہ۔ اب بھی وہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ دوسری آ گئی جانتے ان کو نواز شریف صاحب نے ڈی سی لاہور لگایا، کمشنر لاہور لگایا، ان کے پرنسپل سیکرٹری نے، اور بہت جلد آپ اگر الیکشن کمیشن کے بارے میں حکومت نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو فارن فنڈنگ کا کیس آج بھی وہ میں چیلنج کر رہا ہوں انڈائریکٹ میاں صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے محترم چیف الیکشن کمیشن، وہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان سکندر راجہ میرے راجہ صاحب آج بھی اگر نواز شریف دنیا میں 3 لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک حسین مہندی صاحب ہے، تو یہ تو انہوں نے خود اپنے لیے ایک بیج بویا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یقینی بات ہے نواز شریف کے ساتھ انہوں نے دوستی تو نبھانی ہے اپنے سسر کی، تو یہ تو ان کا حق ہے، ایک دماد کو اتنی تابعداری تو کرنی چاہیے نا۔ اگر سسر مشکلات میں ہو
تو اس کو مخالف کو بے شک نہ بھی کر دے, کوئی بات نہیں, پھر آ جائے گا پاکستان. تو حسین مہندی دوسرے سیکنڈ پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان. یہ تو عمران اعظم کو سوچنا چاہیے کہ جیب میں کھوٹے سکے کیوں رکھے ہیں. بالکل صحیح. ہمیں غفور حیدری صاحب نے ناظرین دوبارہ جوائن کر لیے. حیدری صاحب, آپ سے میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل نون لیگ کی طرف سے یہ شکوہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کا اعلان بہت غلط تھا, ہمیں ہرگز کسی صورت لانگ مارچ کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, اور اس سے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم سب کو نقصان ہوا ہے. تو اعلان تو فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا, تو اس شکوے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی طرف ہے میرا خیال ہے تنقید کا نشتر. دیکھیے, پی ڈی ایم کی پوری قیادت بیٹھی تھی, میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب جو وہاں موجود تھے, اور پوری قیادت مسلم لیگ کی موجود تھی. ٹھیک ہے, میاں صاحب نے ٹیلی فونک خطاب کیا. ٹھیک, تو یہ اتفاق رائے سے ہوا کہ پیپلز پارٹی کو مہلت دینی چاہیے. جب پیپلز پارٹی اس بات پہ اصرار کر رہی ہے کہ جی ہمیں ٹائم چاہیے تاکہ ہم باہمی مشورہ کریں اور پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ لانگ مارچ اور استعفوں کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر ایک اپنے اتحاد کو اس طرح آسانی سے بالکل ٹھیک ہے. اچھا حیدری صاحب, یہ نہیں بتائیں, جانا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے, آپ کو کس حد تک امید ہے اس بات کی کہ سی کی کورٹ میں جو گیند پھینک دیا ہے پیپلز پارٹی نے, چلے منہ دکھاوے کو ہی صحیح, دنیا دکھاوے کو, آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کا یہ فیصلہ اٹل نہیں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آ سکے گی 4 اپریل کو؟ پہلی رانا صاحب خود موجود تھے, وہ اپنی قیادت سے پوچھے کہ یہ اتفاق کسی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ ملتوی ہو. جہاں تک آپ زرداری صاحب رہے ہیں, ویسے ہم نے اس دن جو خطاب فرمایا یا اس نے اپنا رائے پیش کیا, جی میں خود تھوڑا سا تذبذب شکار ہوا جی کہ اتنے بڑے آدمی اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو اس کو میرے خیال میں زیب نہیں دے رہے تھے, نامناسب تھے. بڑے آدمی بڑا سوچتا ہے, بڑی باتیں کرتا ہے. اس وقت جب پوری قوم حالت جنگ میں پی ڈی ایم میدان میں ہے, تو ایسے وقت پر حوصلہ بڑھانا چاہیے, آپس میں نہیں لڑنا چاہیے, آپ کا یہ کہنا ہے. تو یہ تو حیدری صاحب پھر کام الٹا نہیں ہو گیا؟ یہ تو آپ لوگوں نے تو حکومت کو گرانا تھا, لیکن یہ تو اب آپس میں ہی شرازہ بکھر گیا پی ڈی ایم کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر چلے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیے, 4 تاریخ کو میں نے عرض کیا کہ ان کا اجلاس ہے, 4 تاریخ تک ضرور ہم انتظار کریں گے. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا, جو طے ہوگا انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام سب سے اول میں ہوگی. ہم تو روز اول سے اس حکومت کے خلاف, سلیکٹڈ حکومت کے خلاف کمر بستہ ہیں, لیکن ہم اپوزیشن کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آخری سوال حیدری صاحب, پھر میں بھٹی صاحب سے آخری سوال کرنا چاہوں گی. آخری سوال یہ کہ اگر پیپلز پارٹی بالفرض زرداری صاحب کے موقف پہ ان کی سی قائم رہتی ہے اور کہتی ہے جی جو مرضی ہو جائے ہم نے استعفے نہیں دینے, تو کیا آپ ان کو رکھیں گے, پیپلز پارٹی کو شامل رکھیں گے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے جی, وہ نہیں آنا چاہتی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ استعفے نہیں دینا ان کا چاہتے, فیصلہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں رکھو. استعفے نہیں دیں گے, لانگ مارچ نہیں کریں گے, تو پی ڈی ایم کا پھر کیا رہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو, یہ پی ڈی ایم سے عوام کے توقعات وابستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی بھٹی صاحب, سنس وی آر پریس فار ٹائم, تو بھٹی صاحب بس لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی آئے گی فیصلے میں 4 اپریل کو, اور پی ڈی ایم کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ 1% بھی نہیں آئے گی. پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. مولانا صاحب اور مریم صاحب تھوڑا سا غصے میں ہیں. سی کی میٹنگ کی کوئی حیثیت نہیں. زرداری صاحب نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا, اور 5 دن پہلے انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس سے نواز شریف کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا نہ میں نے استعفے دینے ہیں, نہ میں نے دھرنا دینا ہے. اب انہوں نے کہا ہے اگر پی ڈی ایم خود انتظار کرنا چاہ رہی ہے
4 तारीख को देखे ना, इसी की मीटिंग तो एक दिन बाद बुला सकते थे। बिल्कुल 4 तारीख को भट्टो साहब की बरसी है, उसके बाद 13 या 14 को रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। तो पंजाबी कहने ने जिधर गई कश्ती से उधर गए मला। अब रोजों के बाद देखेंगे ये नया ऐलान क्या करते हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी इनके कहने पे इस्तीफे नहीं देगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने गफूर हैदरी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आरिफ हमीद भट्टी साहब की गुफ्तगू भी सुनी। फैसला अवाम का, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हफ्ते के रोज पाकिस्तान जिंदाबाद।